जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए प्रोग्राम के साथ पीटीआई ओवरसीज़ के प्लेटफ़ॉर्म से फ़हीम मलिक साहब और नासिर मीर आपके साथ हाज़िर हैं। कल से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ईरान और इज़राइल की, जो जंग पिछले 1 हफ़्ते से जारी थी और आज अर्ली मॉर्निंग यूएसए ने ईरान के ऊपर जो एक बहुत बड़ा उनके न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला किया है। और दुनिया के जदीद तरीन और हैवीएस्ट जो उनके मिसाइल थे 6, वो 3 जहाज़ों के ज़रिए उन्होंने 2-2 मिसाइल 3 जगहों के ऊपर गिराए हैं। पता नहीं कितनी तबाही हुई है, नहीं हुई, कितना ईरान के एटॉमिक एनर्जी का नुकसान हुआ या नहीं, ये चीज़ें तो आगे चल के पता चलेंगी। लेकिन बहरहाल इज़राइल के मजबूर करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक कर ही दिया। अब ये जंग फैलेगी और साथ में आगे चल के बातें होंगी कि ये जो यूएसए है उसको इसमें से क्या मिले। डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कर रहे थे 2 हफ्ते के टाइम का, वो सूरत-हाल क्या थी, पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा या क्या किरदार रहा है, और अब ईरान रिटेलिएट करता है तो किस हद तक करता है, मुज़ाकरात होते हैं या नहीं, ये इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। प्रोग्राम को पूरा देखिएगा और रिक्वेस्ट है कि आप पीटीआई ओवरसीज़ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट और हमारा जो एनालिसिस होता है फ़हीम मलिक और नासिर मीर का, वो भी आप तक पहुँच सके। जी फ़हीम मलिक साहब, आज अर्ली मॉर्निंग का जो यूएसए का अटैक था, ईरान की जौहरी तनसीबात पर, आप क्या कहते हैं? अमीर साहब, ऑब्वियसली इज़ क्वाइट एम्बैरेसिंग एंड बहुत ही गलत, इसलिए कि मुझे तो ऐसे लगता है कि इस डोनाल्ड ट्रंप ही इज़ बिकम अ वेरी डिसीविंग मैन। पहले उसने अनाउंस किया कि 2 वीक तक मैं कोई अटैक नहीं करूँगा, और एग्ज़ैक्टली आफ्टर 24 आवर्स अटैक कर दिया। तो उसकी जो भी रीज़न है, मुझे लगता है कि दुनिया की एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट इतनी ढिठाई से झूठ बोलता है इज़ अनबिलीवेबल। मैं तो बाज़ दफ़ा हैरान होता हूँ कि इनकी मोरालिटी कहाँ गई। ख़ैर चलें, मेरे मोरा मोरालिटी इज़ जस्ट अ नेम। सो ये पक्की बात है कि ईरान पर उन्होंने अटैक किया है। ऑब्वियसली खबरें जितने भी देखने वाले उनको पता है, और उन्होंने ये सोच के अटैक किया है कि शायद वो ईरानी गवर्नमेंट को बावर करवा लेंगे, उनको प्रेशराइज़ करा देंगे। तो मुझे तो नहीं लगता मीर साहब कि दे आर इन प्रेशर। इनफैक्ट इस अटैक के बाद पूरी दुनिया में ऐसे ही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ डिसीविंग मैन, और हर लोग उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि यूरोप में कुछ कंट्रीज़ ऐसी होंगी जिनकी वेस्ट की एक लॉबी बनी हुई है, तो वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन किसी भी एक कोई भी ज़ीश और आदमी है, इस अटैक को जो यूएसए ने किया है इज़ वेरी, वेरी बैड अटैक सर, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे लगता है मीर साहब बहुत ज़्यादा आगे जाएँगे। इसके अलावा आपने अगर कोई बात करें। सबसे पहले तो फ़हीम हम ये देखते हैं कि ये जो अटैक है, द अनप्रोवोक्ड यूएस अटैक ऑन द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इज़ अ ग्रेव वायलेशन ऑफ ईरान सॉवरेनिटी, उसकी टेरिटरी पर, उसकी इंटीग्रिटी पर, और ये यूएन चार्टर की भी खिलाफ-वर्ज़ी है और उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी खिलाफ-वर्ज़ी है। कि दुनिया देख रही है कि इसको अब किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि अमेरिका ने चूँकि इज़राइल के कहने पर या उनके मजबूर करने पर या एक सर्टेन लॉबी के कहने के ऊपर, जहाँ पे वो, जैसे आपने कहा कि वो कह रहे थे 2 हफ्ते हम देखेंगे, लेकिन वो 2 हफ्ते बजाय या दुनिया की नज़रों में या मीडिया की नज़रों में उन्होंने एक मट्टी फेंक कर उनकी आँखें बंद करने की कोशिश की कि वो 2-3 दिन के अंदर जो कनाडा से हमें बहुत सी चीज़ें देखनी है, वो कनाडा से अचानक
دورہ ختم کر کے عام دکھایا گیا کہ وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملنے کے لیے نہیں، میرا تو پتہ چل گیا کہ وہ ان کو ملنے کا چکر نہیں تھا، وہ تو واپس آپ کے اپنی فوج کے ساتھ، جس کو آج صبح انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا اپنے جنرلز کو، تو ان کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے یہ بڑی بہادری کا کام کیا ہے ایران کے اوپر حملہ کر کے، تو وہ فوراً آگے اور یہ 2-3 دن جو انہوں نے لیے، ان 2-3 دن کے اندر انہوں نے اپنی مکمل تیاری کی. ہر اتنا بڑا حملہ کرنا بغیر تیاری کے تو ناممکن ہے. چیزوں کو اکٹھا کرنا، چیزوں کے ان کے کانسیکوینسز دیکھنا، ان کے تیاری کرنی، ظاہر ہے یہ کوئی 5-10 منٹ کی بات تو نہیں ہے. کل جب ہمیں پتہ چلا، کل جو رات گزر گئی کہ امریکہ نے اپنے جو وہ جہاز ہیں B-12 وہ ان کو مڈل ایسٹ کے اندر بھیج دیا ہے، وہاں سے وہ کاروائی کریں گے، لیکن دنیا توقع نہیں کرتی تھی کہ امریکہ یہ حملہ کرے گا. اس کے لیے بہت بڑی تیاری کی ضرورت ہے، بڑے مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ ساری رات بیٹھ کر وہاں پہ انہوں نے مشاورت کر کے چیزوں کو فائنل کیا. اس کا مطلب تیاری تو اس کی پہلے سے تھی، اسی لیے تو انہوں نے جہاز مڈل ایسٹ کے اندر بھیجے تھے. تو دنیا کو آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات کہ میڈیا پہلے نہ بولے یا کچھ اور نہ کوئی بات بن جائے، تو انہوں نے اپنے جو پری پلان تھا ان کا، یقیناً وہ سارا انہوں نے اپنے جو آئیڈیا تھا اس آئیڈیا کو مٹیریلائز کیا. اور یہ ایک مذاق نہیں ہے، یہ امریکہ کی پہلا باضابطہ جنگ ہے ایران کے ساتھ، پہلا اٹیک ہے ایران کے اوپر. اس سے پہلے ہم جب جوانی میں ہم نے دیکھا کہ جو رضا شاہ پہلوی تھے ان کی رجیم چینج کی گئی، لیکن وہ بھی جیسے وہ رجیم چینج امریکہ کرتا ہے دنیا میں اپنے مفادات کے لیے، وہ اس طرح کی کہا تھا، لیکن حملہ نہیں تھا. یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے ایران کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کیا ہے. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اور یہ کہنا کہ پری پلان نہیں تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر اس وقت بے شک ڈونلڈ ٹرمپ وہ صدر ہیں، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے، فہیم مجھے نہیں پتا آپ کا کیا ویو، میں آپ سے بھی ویو لوں گا، کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ کو بھی اس وقت نیتن یاہو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور ان کی مرضی پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ اٹیک کیا گیا ہے ان کی تنصیبات پر. اس کے ایک ضروری بات، فہیم باتیں بہت سی جو ذہن میں آ رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا صبح صبح بیان آیا کہ وی آر دا بیسٹ، وی آر دا اسٹرانگیسٹ، وی شوڈ وی ہیو دا ٹیکنالوجی نو بڈی ایلس ہیو. یہ پیغام انہوں نے کس کو دیا ہے؟ رشیا کو، چائنا کو، اور کس کو کیا پیغام انہوں نے دینا تھا؟ دنیا کی جو باقی ممالک کو تو انہوں نے پیغام دیا، لیکن وہ ایک پیغام بھی بہت بڑا دے گا رشیا اور چائنا کو کہ وی آر دا بیسٹ، وی آر دا اسٹرانگیسٹ، ہمارے پاس سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے بڑی لمبی گفتگو کی، 2-3 چیزیں اکٹھی ہوگی، آپ سب پہ جواب دیں. آپ کا بھی ابھی آگے چلتے ہیں. اچھا میر صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں رہے گی کہ ایوری تھنگ از پری پلان، بلکہ اوبیسلی آگے آپ چل کے عاصم منیر صاحب کی بات بھی کریں گے. جس طریقے سے عاصم منیر صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ نے آؤٹ آف دی ٹوٹل ان کو بلایا، وچ از پوری دنیا میں اس کائنڈ آف اے سرپرائز. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سارا کچھ پلان تھا. اس کے لیے جتنے بھی ریجنل لوگ تھے جو بالکل اس کو روک سکتے تھے، ان کو انہوں نے کانفیڈنس میں لیا ہے. دیٹس واٹ اٹ از. ٹھیک ہے. باقی مجھے جو میری اوپینین ہے، آپ کی اور ہو سکتی ہے، کہ جتنی بھی ججمنٹ اس وقت کی جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ دے آر ایکچولی ہیڈنگ ٹو اے بگ ڈیزاسٹر. ان کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ ایران کو ڈرا دھمکا لیں گے، جس طرح کی انہوں نے کلسٹر، اسے کیا کہتے ہیں، کلسٹر بمبنگ کی ہے نا، جی اس کے بارے میں مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ 200 فٹ تک نیچے جاتا ہے. جو اس کی جو بم ہے، جو بہت بڑا بم ہے، وہ 200 فٹ تک نیچے جاتا ہے. اور مجھے ایک بات پہ حیرت ہے کہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایران ہمیشہ سے دعویٰ کر رہا ہے
کہ اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ 600 فٹ ہے. 600 فٹ نیچے ایران نے جہاں بھی پورے ایران میں اپنی نیوکلیر کیپیبلٹی یا اپنے یہ جو فتح 1 فتح 2 اور ابھی بہت ساری نئی چیزیں، تو وہ بڑے عرصے سے نیچے ہیں. اور یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ آپ ان کو، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی پہ ڈالا اور وہاں پہ کوئی ریز نہیں ہے. اور اگر 1 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ وہ نیوکلیر کیپیبلٹی تھی، تو سر وہ تو 600 فٹ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا تو فیلئر ہو گیا. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آیا ہے اس سرپرائز ایوری بڈی، کیونکہ اس کی عجیب سی حرکتیں ہیں. اپنے سب سے کلوز اتحادی کو اس نے مطلب ڈانٹنا شروع کر دیا. اس کے بعد اس سے معافی منگوائی، جیسے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اسے نوبل پرائز دینے کی بات کر رہے ہیں، اور سننے میں آیا کہ کوئی بھی تعریف کرے تو ڈونلڈ ٹرمپ از فرگیٹ ایوری تھنگ. تو میر صاحب از ویری ویری اسٹوپڈ. جیسے آپ نے کہا کہ نیتن یاہو، اس کا تو ایجنڈا ہے، ہی از اے میڈ مین، ہی از ٹرائی ٹو کل اے لاٹ آف پیپلز. پر ڈونلڈ ٹرمپ از، مجھے تو ایک ہی لگتا ہے، یہاں تو آپ کو پتہ ہے کل ہم پروگرام کر رہے تھے سجاد برقی صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے ایک بات ریویل کی، اگر آپ کے نوٹس میں ہو، کہ جب بھی وہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں ہر سینیٹرز کے باہر جوئش فلیگ لگا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، جیسے برقی صاحب کہہ رہے تھے، کہ ان کی لابی ہے، انہوں نے اسے پریشرائز کیا ہے. حالانکہ پوری قوم جو سی ہے وہ نکلی ہوئی تھی، برنی سینڈرز نے بڑی سخت بات کی ہے، اس کے باوجود از گون میڈ، قانون بھی توڑ رہا ہے، کسی کی سن نہیں رہا. آئی ڈونٹ نو یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. میر صاحب از ریئلی سرپرائز می. اور مجھے لگتا ہے کہ کہتے ہیں 100 دن چور کے 1 دن ساتھ کا، یہ تو 100 دن بھی نہیں کاٹے گا. یہ تو میرے خیال میں کتنے دن ہیں جس طرح یہ جا رہا ہے، تو اس کی تو بڑی بری مصیبت پڑ جائے گی. جی میر صاحب. فہیم دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب 1-2 دن میں چیزیں باہر آئیں گی کہ کیا ایران کا واقعی جو یورینیم ہے، یا انہوں نے جو کچھ بنایا ہوا ہے اس کا نقصان ہوا بھی کہ نہیں ہوا، یا صرف اوپر بلڈنگ کا نقصان ہوا ہے، یا وہ اس کی ڈیپتھ تک جا بھی سکے یا نہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ایران فوراً اپنی چیزیں ریورس نہیں کرتا، ایٹامک بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو بھی اس کے پاس موجود ہے، تو یہ سٹارٹ ہے، اور یہ ہم اس سے بڑے اٹیک پھر کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ رشیا اور چائنا کے بہت قریب ہے، اور ان کے ساتھ بڑے ان کے اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں. وہ کیا کرتے ہیں دونوں، وہ کس طرح ایران کی مدد پہ پہنچتے ہیں. باقی تو اسلامک دنیا خاموش ہے. یہ پاکستان میں کسی بیان دے دیا، کچھ کر لیا، یہ بھی بڑی مینی ہیز ہے فہیم ملک صاحب. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف یا فیلڈ مارشل نے جو ملاقات کی، کیا ان کو صرف اعتماد میں لیا گیا؟ کیا جو دنیا میں خبریں آ رہی ہیں، آئی ہوپ ناٹ. اور نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ایران کے بارے میں امریکہ کی کو مدد کیا. اس طرح تو پاکستان کمزور ہوگا اور پاکستان کی بدنامی ہوگی، اور پہلے ہی چیزیں جس طرح چل رہی ہیں پاکستان پہ مزید کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. تو آئی ہوپ ناٹ کہ ایسی کوئی بات نہ ہو. دنیا تو بہت سی باتیں کر رہی ہے، انڈین میڈیا تو بڑی اس کے اوپر الزامات لگا رہا ہے پاکستان کو، تو وہ لگاتا بھی رہتا ہے. تو ہمیں اس چیزوں پہ ابھی کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی، تو ہم کسی کے جھوٹ کو جو ہے وہ آگے نہیں پھیلائیں گے کہ پاکستان اس میں کہاں تک انوالو ہوا یا تھا. آگے چل کے پتہ چلے گا کہ، لیکن پاکستان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایران ایک مسلم ملک ہے، اور باقی خطے کے اندر اگر ایران کے اوپر اللہ نہ کرے جو مجھے نہیں لگتا، اگر امریکہ وہاں پہ، امریکہ کے کوئی جنگ جیت کے انہوں نے کوئی خطہ تو نہیں جیتا نا فہیم، کبھی بھی. افغانستان میں کیا لے لیا انہوں نے؟ پہاڑوں پہ
یہ جو بم انہوں نے مارے اس سے بڑے بڑے انہوں نے پہاڑوں میں مارے، تو کیا انہوں نے پہاڑ گرا دیے؟ کیا ہو گیا؟ کیا افغانستان کی کچھ زمین قبضہ کر لیا؟ وہاں کے کس چیز پہ کیا؟ ان دا اینڈ وہ ہمارا درویش عمران خان جو ہے اس کی تھوڑی سی انوالومنٹ پہ اس نے میڈیشن کا کردار ادا کیا، اور امریکہ کو نکلنے کا موقع ملا وہاں سے جنگ ہارنے کے بعد، وہاں بھی تو ہارا نا، تو اس کو وہاں پہ کیا چاہیے تھا؟ پھر سے میں اس کو کروں گا کہ امریکہ دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ ایک نمبر ون، وہ جو رجیم جو ہے، وہ جو حکومت ہے وہ اس کی مرضی سے اس کی حمایت کرے۔ نمبر ٹو، میکسیمم وہ اس ملک کے اندر اس کے ریسورسز کے اوپر قبضہ۔ نمبر تین، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ جس ملک کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا ہے وہاں پہ اپنے فوجی انڈے قائم کر لے، جیسے پرانے وقتوں میں چھونیاں ہوتی تھی، اب بھی وہ تو یہی کرتا ہے نا۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کے اوپر اس کا جو رجیم چینج اور یہ حملہ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایران کے اندر اس کو جو ہے نا فوجی اڈے مل جائیں گے، بیس مل جائیں گے، جو ہے وہاں سے وہ کل کو اگر مزید پاکستان کے اٹیک کرنا پڑے، رشیا کے ساتھ دوبارہ کرنا پڑے، یا چائنا کے ساتھ کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے، تو وہ ایران کے وہ ٹیریٹری یوز کر سکتے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے، اور یہ اس کی ہسٹری بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو نہیں اس نے کسی کی 1 انچ زمین بھی لے لی ہو۔ جی فہم صاحب۔ امیر صاحب کیا کہتے ہیں، مجھے شعر یاد آ گیا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ ہاں، لیکن یہاں تو فہیم میں آپ کو سٹاپ کر رہا ہوں آپ کے شعر کو، کیونکہ آپ نے پھر لمبی بات دوسری شروع کرنی ہے۔ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو یہ ہر خواہش پہ خون نکلے، یہ ہر خواہش پہ خون نکل رہا ہے۔ خون دونوں طرف کا ہے، ہاں وہ ایران کے عوام کا ہو یا اسرائیل کی عوام کا ہو، خون غزہ کا ہو یا کشمیر کا ہو، ان کی خواہشات پہ خون نکل رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اور خون جو بہتا ہے وہ معصوموں کا ہے۔ جی فہم۔ اچھا میں اس کو اور طریقے سے الیبریٹ کر رہا تھا، آپ نے بالکل اپنی بات کی کہ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹر چائنا ہے، اور آپ کے سامنے ابھی لیونگ ایگزامپل ہے کہ جس برے طریقے سے انڈیا کو جو ہمارے خطے کا بگ باس بنانے جا رہے تھے، اوبیسلی اس میں ہماری ایئر فورس کی ایکسپرٹیز اپنی جگہ، لیکن کیسے بری طرح مودی کو مار بھی پڑی، اتنے رفائل بھی گروائے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ چائنا جو اس خطے پہ اپنی ایک ہیجمنی کرنا چاہ رہا ہے، وہ ان کو بیٹھنے دے گا؟ یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ سر میرے نظر میں وہ کیا کہتے ہیں نا، گیدڑ بھپکیاں، یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا اس سے ڈر جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے ایران ڈر جائے گا یا رشیا ڈر جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو سر۔ مانا کہ ایران شاید اتنا اسٹرانگ کنٹری نہیں ہے وین اٹ کمس ٹو ایئر پاور، لیکن سر انہوں نے تو بالکل ڈیموگرافی چینج کر دی نا میر صاحب۔ میر صاحب جس طرح کی وہ میزائل پھینک رہے ہیں، مجھے آج لگ رہا ہے کہ ایک تو ان کا جو ان کا لیڈر تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو نیوکلیر ہے وہ ہم اپنے الیکٹریسٹی کے لیے بنانا چاہتے ہیں، اور ہم بالکل نہیں بنانا چاہتے۔ ان کے جو سپریم کمانڈنگ لیڈر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ سارا یورینیم اکٹھا بھی کر رہے ہیں تو اس اپ ٹو 60%، اور کسی کو نیوکلیر بم بنانے کے لیے 90%۔ اور کیونکہ خامنئی ان کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اگینسٹ دی ریلیجن دے میکنگ، اور یہ بالکل اٹیک کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن میر صاحب مجھے آج ایک بات اور سمجھ آئے، میری کسی اور دوست سے بات ہو رہی تھی کہ جی ایران کو نیوکلیر اٹیک کر دینا چاہیے، اس کو نیوکلیر بنا دینا چاہیے۔ وہ تو شروع سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو بنا ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جو حساب لگایا ہے، اس کی جو لڑائی ہے وہ زیادہ تو تھی اپنے خطے میں،
اور وہ بڑی آسانی سے وہاں ریچ کر رہا ہے. اس وقت پورا جو اسرائیل ہے، زندگی میں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنے زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا. وہ تو ریچ کر رہا ہے. اسے نیوکلیر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے ساری دنیا سے گالیاں کھانے کی کہ دیکھو جی انہوں نے نیوکلیر چلا دیا، یہ چلا دیا، وہ چلا دیا. سر مجھے اگر آپ اسے دوسرے اینگل پہ دیکھیں، ان کا دشمن تو لوکل بیٹھا ہوا تھا اسرائیل، جس پہ سارے مسلمین امہ کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا. جس طریقے سے فلسطین کے لوگوں کی جانے گئی ہیں، یہ ایک ہی ملک تھا نا. ویسے لوگ تو لپ سروس کرتے ہیں، جیسے ہماری کنٹری میں بھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو ابھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ یہ جو جہاز اڑے ہیں وہ پاکستان کی ایئر کو کراس کر کے گئے ہیں. وہ ابھی کلیئر ہو جائے گا. تو ادھر ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، منہ کی بواسیر کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم تو ایران کے ساتھ ہیں، جو اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. میں جس بھی بندے کی بات سن رہا ہوں، ایون ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات سن رہا ہوں، وہ ابھی تک تو یہی سٹینڈ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، اور یہ بڑا رائٹ سٹینڈ ہے. لیکن یار یہ کیا سٹینڈ ہے امیر صاحب، مجھے بتائیں نا، کہ اگر یہ کل کو چیزیں آج کے دور میں چھپی تو نہیں رہتی کہ آپ نے ان کو آپ کی ایئر کراس کرنے دی ہے، یعنی آپ نے ان کو روکا نہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ عاصم منیر صاحب یہاں پہ اپنے لوگوں کو جو بھی کہہ رہے ہیں یہی پرومس کیا ہوگا کہ بھی آپ جاؤ. ابھی آپ نے کہا کہ ان کا کسی لیڈر کا کہ جی ہم نے اپنی مرضی سے کہا. یار آپ کیا کر رہے ہو؟ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان چیخ رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ایران نے جس طریقے سے فلسطین کے لوگوں کے لیے کام کیا ہے اس وقت، آپ کو پتا ہے پورے ویسٹ میں لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے. کتنے ہی بچوں کی لاشیں لی ہیں آپ دیکھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا مکافات عمل ہے. یہ بالکل یہ سوچ کے آئے ہیں کہ شاید یہ پورا وہ خطہ قابو کر لیں گے، چائنا کو قابو کر لیں گے، کل کو شاید وہ پاکستان کی طرف بھی رخ کریں. آئی تھنک ان کے ساری اسیسمنٹ غلط ہے. میرے ساتھ دیٹس واٹ آئی بلیو. کل اسرائیل نے اس کی بربریت کا یہ حال ہے کہ شیم آن اسرائیل اینڈ شیم آن ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے ایران کے اوپر نیوکلیر کے اوپر اٹیک کیا ہے، وہی فلی کنڈیم. اور کل غزہ کے اوپر اسرائیل نے دوبارہ بہت بڑا حملہ کیا ہے، جہاں بہت سے بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہوئے. دنیا کو نظر نہیں آ رہا؟ اندھی تھوڑی ہے دنیا. اب کون سا دور ہے کہ کل ابھی وہ اٹیک کر رہا ہے غزہ کے اوپر، اور بروتل اٹیک اس نے کل بھی کیا ہے، اور اس کے باوجود بجائے اس کو منع کرنے کے، اس کا ساتھ نہ دینے کے، ڈونلڈ ٹرمپ اتنے مجبور ہو گئے کہ انہوں نے راتوں رات اٹیک کرنا ضروری کیا. اگر فہیم، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ کنفلکٹ جو ہے، یہ جتنی جلدی ہو جائے اس کو ایگریمنٹ کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ فیلئر ٹو ریچ این ایگریمنٹ could lead to a dangerous escalation. یہ تو اتنا خطرناک ہو سکتا ہے. آپ ڈیپلی ڈاؤن سوچے اگر یہ کچھ دن اور چلتا ہے، اور جو کہ متوقع ہے. اب ایک لیڈر آیا تھا دنیا کے اندر، واہ میرے درویش، وہ ایک محب وطن پاکستانی، سچا عاشق رسول. اس نے صرف ایک لفظ بولا، ایک لفظ، ایبسلوٹلی ناٹ. صحیح ہے. اور آج ایران کے سپریم لیڈر نے پتہ کیا کہا فہیم؟ same dialogue, slightly change of a single word. He said, surrender not. اتنا بڑا پیغام ہے، اور اس کے کیا ہوگا آگے چل کے، کیسے چیزیں ہوتی ہیں. ابھی تو ایران نے جو پہلی اسٹیٹمنٹ آج آئی تھی کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، اور ابھی جو آپ کے پروگرام سے کچھ دیر پہلے میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا کہ
انہوں نے کہا کہ ہم فوراً جو آپ اپنا ہرموز ہے اس کو بند کر رہے ہیں، تیل کی سپلائی ہم ٹوٹلی ورلڈ کو بند کر رہے ہیں. تو یہ پہلا ریٹیلیشن ہوگا. اس کے بعد آج ابھی جب ہم باتیں کر رہے ہیں لیٹر آن آئے گی کہ پتہ چلا تھا کہ آج ایران جو ہے وہ بڑا حملہ کرے گا اسپیشلی حیفا کے اوپر، جو اسرائیل کا ایک بہت بڑا ہب ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کہاں پہ جاتی ہیں. کہ امید تو یہ کرنی چاہیے کہ دنیا کے جو باقی ممالک ہیں جو سپر پاورز ہیں، امریکہ ہی تو ایک سپر پاور نہیں ہے نا، یہ سارے فوراً اس چیز کو امن کی طرف لے کے جائیں. اس کا فائدہ کسی کو نہیں. اور اگر ایران کا نقصان انڈائریکٹلی پاکستان کا نقصان ہے. پاکستان اس وقت چائنا کے ساتھ مل کر بہت بڑی پارٹنرشپ کر رہا ہے، گوادر بن رہا ہے، روڈز بن رہی ہیں، انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. اور ایران کا کمزور ہونا انڈائریکٹلی پاکستان کا کمزور ہونا اور چائنا کا کمزور کرنے کی کوشش ہوگی، جو کہ امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. امریکہ لگتا ہے کہ ابھی بھی 100 سال پیچھے کہیں بیٹھا ہوا خواب دیکھ رہے دیوانے کا، جو آپ نے کہا کہ خیر خواہش پہ دم نکلے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو شاید ایران سے ہی کوئی سبق مل جائے. یعنی میر دیکھیں صاحب کیا ہوتا ہے. We don't know how much Iran have میر in their صاحب kitty. We don't know what Iran have in میں the آپ back کو pocket, what they have in their storage, and how much they're going to use. Are they going to use or they're not going to use? So اچھا later on the day, in a couple of days' time, maybe about tomorrow morning, the world will see that if Iran retaliate further and heavier, and if he has made more dangerous missiles, which is world don't even know anything about them, and if he attack with them missiles, a heavy missile, the way US attack on Iran, then what will happen? اچھا He میر might صاحب have something hidden. He might have hidden truth. We don't know. The world don't know everything. Probably know a little bit, but not everything. تو اس کو اچھا انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگتا ہے ایران کو. جی فرینڈ. میر صاحب آپ نے ایک ایسی بات کی جو آپ ہی کی بات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو 3 دن میں ایران کو ختم کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور 3 دن میں ایران کو ختم کر رہے تھے، اور ایران نے ہسٹری چینج کر دی کہ کبھی بھی اسرائیل اتنے بروٹل، اتنے بدماش تھے وہ کہ فلسطین میں لوگوں کی جاب لے رہے تھے. تو دیکھیں آج ان کا کیا اشر ہو رہا ہے. اور میر صاحب 70% بگر سائز ہے ایران کا ایز کمپیئر ٹو اسرائیل، ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں پاپولیشن بھی اسرائیل سے کچھ اتنی ہی بڑی ہے، اور اتنا بڑا ملک ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ سر جو ان کی ڈٹرمنیشن ہے، سلوٹ ٹو دیم سر. سر میں Absolutely. I agree with you. میں سر ادھر ہم یو کے میں رہتے ہیں، آپ شیفیلڈ میں رہتے ہیں، میں لیڈز میں رہتا ہوں. 2 بم ایک شیفیلڈ میں گر جائے، ایک لیڈز میں گر جائے، ہماری پوری قوم تو پاگل ہو جائے گی. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں یہاں تو وہ کیا کہتا ہے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو شور مچ جاتا ہے، اگر وہ گرے ہوں یہاں پہ بم تو کیا. اور اسرائیل نے بھی کبھی وہ ٹیسٹ نہیں کیا سر. اب وہ ٹیسٹ کر رہا ہے، وہ اپنی خبریں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں آنے دیتے. پورے سینسر لگائے ہوئے ہیں. سینسر وہی بندہ لگاتا ہے نا جس کو مار پڑ رہی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ سینسر لگایا، خبریں نہیں آنے دیتے. سر ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور بھاگتے چور کو فارسی کیا. سر میری پریڈکشن ہے اگر I think the first time in the history جو آپ نے بات کہی, I will extend that for him up to the certain level ke, and now the first time in the history that Israel has start smelling the smell of the brew, the ammunitions, the real smell, the bombs and missiles has been thrown on Gaza. The people of Gaza have been smelling that
the missiles smell. So the first time اسرائیل کو بھی وہ اسمیل تو آ رہی ہوگی، جب بارود پھٹتا ہے تو اڑتا ہے تو چیزیں اڑتی ہیں، بلڈنگیں گرتی ہیں کہ ان کا جو زمین بوس ہوتی ہے، تو جب وہ 1 منٹ کے اندر بالکل پاؤڈر بن کے اڑتی ہیں تو اسمیل تو انہوں نے بھی کی ہوگی۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اسمیل تو اسرائیل نے کری ہے، اسمیل کی ہے تو اس کو تکلیف ہوئی، اور بار بار اس نے امریکہ کو کہا کہ میری مدد کے لیے پہنچو، مائی باپ مر گیا اور تھام ہو رہا تو کچھ نہیں بچیا، اللہ دا واسطہ ہی، اللہ دا واسطہ ہی بامد و بار، شاید اسی طرح ایران کو سمجھ آ جائے۔ اور جو اس نے کہا کہ سرنڈر ناٹ، اس سرنڈر ناٹ کے پیچھے بھی کوئی بات تو ہے بھائی۔ دوسرا، ایران کی ڈیموگرافی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایران is a huge country. Iran is a country with a huge resources. Iran is a country that have a huge oil reserves. Oil, Iran have the money, even though آپ دیکھیں کہ امریکہ نے اس کے اوپر کتنے سال سے سینکشن لگا رکھی ہے، اس کو رتی برابر فرق نہیں پڑا، کیونکہ ایران از اے کیش رچ کنٹری، اس کے لوگ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ڈٹرمن ہیں، اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 70% اہل تشیع جو ہے وہ اپنے قائد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں مجھے نہیں پتا کہ امریکہ نے اٹیک کرنے سے پہلے ان کو ایویلیوٹ کیا یا نہیں کیا، جو یہ فوراً اٹیک کیا ہے۔ تو ایران از اے ہیوج، جو آپ نے کہا از اے ہیوج کنٹری، وہ اس کے ایک چھوٹے سے کسی علاقے کو مار بھی لے گا تو اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے۔ میر صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ کی سننے والی بات ہے کہ فلسطین میں جو بچے سٹارونگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آسمان کی طرف اٹھ کے دعائیں، جب میزائل جاتے ہیں نا سر، ان کی پتہ نہیں دوائیں اثر کر رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فلسطین میں انہوں نے لوگوں کو سٹارو کر دیا۔ یار میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ مجھے مطلب خبروں میں آیا ہے کہ وہ جب اوپر سے میزائل چھوڑتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کی لائٹ ہوتی ہے، تو جو فلسطین میں لوگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ اٹھے، وہ بھوکے کھانا نہیں کھا سکتے، ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بددعائیں ان کو لگ رہی ہیں۔ اور انہیں بددعاؤں کو اگر آپ یہ دیکھ لیں، میری تو نظر میں کبھی نہیں ہوا، اسپیشلی ویسٹ میں لوگ دیر انجوائنگ، کس لیے وہ کہتے ہیں اچھا تم نے اتنا ظلم کیا فلسطین پہ، اب مزہ لو۔ اور یہ جتنا بھی انگلش لوگ جو زیادہ تر پرو اسرائیل ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا علاج ہے۔ تو سر یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر نیتن یاہو کو تھوڑی سی بھی عقل ہو، وہ تو مجھے لگتا ہے میڈ ہاؤس ہے، وہ میڈ ہاؤس ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ کریک ہاؤس ہے۔ خدا کی قسم جب سے آیا ہے نا، اس نے ہر سوراخ میں انگلی ڈالی ہے، اور اس کے دماغ میں جو آتا ہے وہ کر جاتا ہے، اس کو کانسیکوینسز بھی نہیں پتہ لگتے۔ فہم ہے، ایک بات مذاق کی جو کرنے لگا ہوں، جو سن دیکھی ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں، اور میں ایک سیریس بات کروں گا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فلسطین میں کوئی بارات جا رہی تھی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایران کے میزائل اوپر سے گزرے ہیں تو وہ ساری بارات کے لوگ جو تھے انہوں نے بانگڑے ڈالنے شروع کر دی، ناچنا شروع کر دیا۔ بانگڑا تو پاکستان اور انڈیا میں ہوتا ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ میں کلپ دیکھ رہا تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے کہ بچہ، اس نے وہ کوئی میڈیا اس کو کور کر رہا تھا، تو وہ پورے CNN اور نیشنل چینل کے اوپر چلا، کسی پاکستانی چینل پہ نہیں، اس نے زمین سے ریت اٹھا کے منہ میں ڈالی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس روٹی نہیں ہے، میرے پاس آٹا نہیں ہے، میں ریت کھا رہا ہوں، میرے پاس نہیں آٹا، دو مجھے آٹا۔ اور ستم یہ کہ جب آٹے کی لائنیں لگی ہوئی تھی، اس کو کوئی 4-5 کلو آٹا ملا، وہ بھی وہیں کے جو گنڈے تھے انہوں نے وہ بھی آٹا اس سے چھین لیا، اور اس نے روتے ہوئے زمین سے مٹی کھا کے، تو میں جب اس کی حالت دیکھ رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں بند ہو رہے تھے۔ خدا کی قسم وہ ریت کھا رہا تھا، دنیا کو نظر نہیں آ رہا۔
دنیا मीर دیکھ साहब نہیں رہی کہ انہی کے چینل پر وہ کوریج چل رہی ہے. شیم آن دیم. ان کو شرم سے مر جانا چاہیے. یہ جو ہیومن رائٹس کی انہوں نے اتنی بڑے آرگنائزیشن بٹھا رکھی ہے. شیم آن دیم. ایک بچہ ریت اٹھا کے زمین سے کھا رہا ہے کہ میرے پاس آٹا نہیں ہے. تو کیا ان کے دل نہیں پھٹتے؟ جو دنیا کے امیر لوگ ہیں یا جو سول سوسائٹی ہے، تو غزہ سے نظریں ہٹانے کے لیے اس نے ایک اور پروگرام فہم کریں گے. ابھی تو کیرین کرتے ہیں کہ غزہ کے اوپر اٹیک ہی کیوں. یہ دنیا کی جتنی جنگیں ہیں کل اس کے اوپر پروگرام کریں گے. یہ ساری جنگیں پانی کی ہیں. ہم تو ریسورس کی کہتے ہیں، ساری جنگیں پانی کی ہیں. یہ آگے چل کے میں آپ سے بات کروں گا کسی اور پروگرام میں. بہرحال فہم صاحب آپ کیا کہتے ہیں تاکہ پھر پروگرام کو ہم کنکلوڈ کریں. امیر صاحب میرے خیال میں جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، اسپیشلی جو ہماری زبان سمجھتے ہیں، اسپیشلی جو مسلمز ہیں، اور یہ جو عرب نیشن ہے جو سراؤنڈنگ بائی اسرائیل، مجھے تو ان کی جو سی ہے نا، جو ابھی آپ نے کہا کہ بچے جانے دے رہے ہیں، کھانا نہیں پہنچنے دے رہے، یہ کیسے مسلمان ہیں بھائی جان؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہی ایفرٹ کر لو یار. جو لوگ ادھر بھوک سے مر رہے ہیں ان کو تم اتنے ڈرپوک ہو گئے ہو، تم اتنے ڈرپوک ہو گئے ہو کہ آپ کے سامنے. سر جو دکھ کی بات ہے، جو جیسے آپ نے کی کہ اگر کوئی سامان پہنچ بھی جاتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، یہ وہاں پہ لوگوں کو سیدھا شوٹ آؤٹ کرتے ہیں. جہاں پہ لوگ بھوک کی وجہ سے کوئی اناج یہ سیدھا شوٹ آؤٹ کرتے ہیں، جو اسرائیلی فوجی نے کیا. میں تو کہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیل پہ بم گر رہا ہے، حالانکہ کبھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب آپ فلسطین کی حالت دیکھتے ہیں، جب ان لوگوں کی تکلیف، ان کی تکلیفات کب سے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں سر. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی اسیسمنٹ ٹوٹل غلط ہے. امیر صاحب یہ سمجھ کے آئے تھے جیسے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ کروایا ہے کہ وہ ایرانی ڈر جائیں گے تو الٹا ریاکشن ہوگا. میں آپ کو جو پریڈکشن کرنے لگا ہوں، 15 دن تک اگر ایران اسی طرح ان کو اپنے سارے میزائل پھینکتا رہا، یہ تھوکا چاٹیں گے، یہ تھوکا چاٹیں گے، کیونکہ ایرانی قوم لاشیں گرا رہی ہے، یہ ساری بدماشیاں کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ ایران کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اسرائیل میں لوگ پیٹ رہے ہیں کہ ہمیں فلائٹیں دو، ہم واپس بائی کے جکنے. یہ جو سارے ادھر ہالیڈے منانے جاتے تھے، انہوں نے ہیون بنایا تھا دنیا کی بہترین جگہ. جیسے آپ نے سنا ہے کہ جو علاقے انہوں نے فلسطین کے رہنے والے لوگوں سے چھینے، ایران وہاں بم پھینک رہا ہے کہ بھاگ جاؤ. جو آپ نے آکوپائیڈ کی ہیں، وہ بلڈنگیں گرائی ہیں، آئے نا آپ. سر یہ ان کے کیے ان کے آگے آ رہے ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. یہ اپنے پورے زور میں آئے تھے، مجھے لگتا ہے کہ خدا کی لاٹھی ان پر چل گئی ہے. میرے صاحب بس میں تو اتنا ہی کہوں گا. ایک پیغام ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اس کے بعد پروگرام کو کنکلوڈ کروں گا کہ ڈیئر ڈونلڈ ٹرمپ، you promised when you came you will bring peace to the world. You promise there'll be no war in the world. You promise that you will not support any military dictatorship. You promise there'll be real democracy in the world. Your promise so far are false promises. You attack on Iran. You had a meeting with the military dictator, Field Marshal of Pakistan, General Asim Munir. You went out of the way to meet him, which is unacceptable for any civilian, any civilized society person. We had a loss of hope. We built hopes that you came
and Israel will stop bombing on Gaza. You will resolve the Kashmir issue, but so far you fail. Mir तो Sahab, इसके साथ I can add one more for you because you specifically said that in English. To me, Donald Trump, when he came, we all think he is the anti-establishment, and we were really quite excited about it. But every second day, Mr. Donald Trump, you are embarrassment. Honestly, even American peoples, the people who vote you, they are actually kind of saying you're an obnoxious person. Can you imagine uh, Americans, people who actually vote for you, they are talking about that. Shame on you. And there is a time for you to make it correct because you are actually changing every second day. Please change for betterment. You're a human. You say you're a humanist. I hope uh, anybody who listen to this message, any message, it's loads of message coming from people that are praying. Any message touch Donald Trump, I think he can do something better to change his name. Otherwise, coming time, not so long ago, people were really crucifying Donald Trump and the whole family. Honestly, is the embarrassment for the American nations. Thank you. I hope things get better and the world will go for a peace, a solution in near future and in next day or so. Otherwise, it will be dangerous. इसके साथ ही नाजरीन PTI ओवरसीज न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें ताकि हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ मिलकर पूरी दुनिया में ये चैनल देखा जाए। तो इसके साथ ही फ़हीम मलिक साहब और नासिर मीर को PTI ओवरसीज के प्लेटफॉर्म से खुदा हाफिज़।